बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज इंशाअल्लाह हम जोसेफ कॉनरेड के नावल हार्ट ऑफ डार्कनेस पे बात करेंगे। मैंने कोशिश की है कि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको मैं आपके साथ डिस्कस करूं जिस हद तक मुमकिन है, वो चीज़ें सारी आपके साथ डिस्कस हों। मेरी आपसे ये गुजारिश हमेशा रहेगी और आगे भी रहेगी कि जब आप कमेंट करने लगें क्वेश्चंस, तो आप ये ध्यान में रखें कि वो ट्रिकी क्वेश्चंस हों जो आपको इरिटेट कर रहे हों। अगर आप सिंपल क्वेश्चंस अगर आप मुझे देते हैं तो उससे टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। दूसरी बात यह कि वो ऑलरेडी सिंपल क्वेश्चंस डील करना ऑलरेडी आसान होता है कि वो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, फाइल्स के अंदर, नोट्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। जो पुराने नोट्स मैंने आप सब के लिए पब्लिक के लिए रखे हुए हैं, ताहम मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए डिटेल के साथ नोट्स प्रोवाइड करता हूं, जो मैं क्लासेस या सेशन के दौरान उनको गाए बगाए देता रहता हूं, और मेरे लेक्चर्स भी उन्हीं के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं। यही चीज़ें वहाँ पे डिटेल के साथ एलेबोरेट की हुई होती हैं। तो अभी इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट करेंगे। हार्ट ऑफ डार्कनेस के क्वेश्चंस को वन बाय वन शुरू करने लगे हैं। अगर आपको जो ऑलरेडी अवेलेबल नोट्स हैं उनकी अगर आपको ज़रूरत होती है तो आप ग्रुप फाइल्स में चेक कर सकते हैं। अनाउंसमेंट्स के अंदर भी मैंने वो नोट्स वगैरह ऑलरेडी दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं। तो आज हम इसको देखेंगे, हार्ट ऑफ डार्कनेस को, उसके इस नावल का बैकग्राउंड और उसके जो इम्पोर्टेंट थीम्स हैं उन पे मैं आपके साथ अभी बात करने जा रहा हूँ, जो कि हमारा आज का पहला टॉपिक होगा। जोसेफ कॉनरेड का लिखा हुआ नावल हार्ट ऑफ डार्कनेस बेसिकली 1899 में एक नोवेला की फॉर्म में ये प्रोड्यूस हुआ, और इसके अंदर जोसेफ कॉनरेड जो है दरअसल एक सफ़र है कॉन्गो रिवर से रिलेटेड, जो कि रिवर टेम्स से कॉन्गो रिवर की जानिब होता है। उस सफ़र के बारे में अपनी दास्तान जो वो पेश करता है, और इस दास्तान को नरेट करने के लिए वो चार्ल्स मार्लो का सहारा लेता है, जो कि इस कहानी का नरेटर है। वो अपने दोस्तों को जो कि सफ़र के ऊपर हैं, रिवर टेम्स के ऊपर हैं, उनको अपनी कहानी सुना रहा होता है। और उसके साथ साथ ये जो नावल है बेसिकली दुनिया की तारीख़ के अंदर जो एक ब्रूटल मोमेंट है उसके बारे में बात करता है, क्योंकि ये उस वक़्त लिखा गया जब यूरोपियन एम्पीरियल मूवमेंट चल रही थी, कॉलोनियल कॉन्क्वेस्ट का ज़माना था, बड़े ज़ोर पे था। लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ पे रिसोर्सेज मौजूद थे वहाँ पे अपनी कॉलोनीज़ बना रहे थे, और वहाँ से वो रिसोर्सेज की लूट मार कर रहे थे। तो यही सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे भी मिलेंगे इस हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर, और ओवर आर्किंग आइडियाज़ और बिलीव्स इस नावल के अंदर भी जोसेफ कॉनरेड ने पेश किए हैं। बज़ाहिर ये एक सफ़र की दास्तान है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उसने अपना एक सफ़र बयान किया, लेकिन जब आप इसको डीपली स्टडी करते हैं तो इसके अंदर जो असल चेहरा है यूरोपियन इम्पीरियलिस्टिक पावर्स का वो भी यहाँ हो जाता है। उसके बारे में भी पता चलता है कि उनके वज़ाहिर जो सफ़ेद नज़र आने वाले लोग हैं, दरअसल वो अंदर से कितने काले हैं, और उनकी जो असल हकीकत है वो बिल्कुल सामने वाज़ेह हो जाती है। तो इस नावल को पढ़ने के लिए जहाँ मैंने जैसे बात की कि नैरेटिव टेक्निक्स को भी आपको समझना है, वहीं इसके थीम्स को देखेंगे समझने के लिए। बज़ाहिर कोई भी जो लिटरेरी वर्क होता है, याद रखिएगा कि उसको जब आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको एक कहानी ही मिलती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप देखते हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्शंस होती हैं जो आपको उन लाइंस के ज़रिए पता चलती हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं जो कि आपको उन लाइंस के ज़रिए पता चलते हैं, एक्शंस के ज़रिए पता चलते हैं, या आप उनको ऑब्ज़र्व करते हैं।
تو سب سے پہلے جو چیز ہے، آپ دیکھیں کہ جب ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر قبضہ کرتا ہے، اس کے اپنی پاور کو بیسیکلی ایکسٹینڈ کرنے کے لیے وہ ڈسٹنٹ ٹیریٹریز تک جاتا ہے. وہاں پہ جب وہ اپنا انڈائریکٹ کنٹرول یا ڈائریکٹ کنٹرول حاصل کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، پولیٹیکل یا اکنامک کنٹرول وہ حاصل کرتا ہے. تو اس کی یہ جو کوشش ہے، کسی بھی طاقتور ملک کی دوسرے ملک کے اوپر کنٹرول حاصل کرنے کی جو کوشش ہے، اس کو امپیریلزم کہا جاتا ہے. جیسے آج کے دور میں ورلڈ بینک کے نام سے یا یو این او کے نام سے مختلف جو ہے نا جو امپیریلسٹک پاورز ہیں انہوں نے کنٹرول حاصل کیا ہوا ہے. آپ نے اگر ایڈورڈ سائڈ کا کلچر اینڈ امپیریلزم اچھی طرح پڑھا ہو تو اس میں یہ چیزیں آپ کو بالکل کلیئرلی سمجھ آ جائیں گی. خیر، ہم بات کریں امپیریلزم پہ. سب سے پہلے اس ناول کے کچھ تھیمز ہیں جن کو اوپر ون بائی ون بات کی جائے گی. سب سے پہلا تھیم اس کا امپیریلزم کا ہے. اس کے بعد ہم وائٹ مین کے برڈن کی بات کریں گے، اور لیک آف ٹروتھ کی، کولونائزیشن کی، ایکسپلائٹیشن کی، ریشل ڈسکریمنیشن، ایلینیشن اینڈ آئسولیشن، مورل کرپشن، وائلنس، ہیومن گریڈ اور ڈسیپشن. یہ وہ تھیمز ہیں جو کہ اس ناول کے اندر آپ کو ملتے ہیں. تو پہلا تھیم دیکھتے ہیں. اس کے اندر جو میجر تھیمز میں سے ایک ہے وہ ہے امپیریلزم کا. اب اس میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی، کیا امپیریلزم ہے؟ یورپین کولونائزیشن ہوئی. یورپین امپیریلسٹک پاورز نے ایشین اور افریقن کانٹیننٹس پہ جا کے قبضے کیے ریسورسز کی خاطر. ہمارا اپنا علاقہ بھی، ہمارا بر صغیر جو ہے وہ بھی ان کے زیر اطاعت رہا، اور بظاہر وہ ایک نعرہ لگا کے آتے تھے کہ وہ تہذیب سکھانے کے لیے نکلے. ہڈن سلوگن کے نیچے وہ آتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آتے ہیں وہاں پہ لوٹ مار کرتے ہیں. اس کے اوپر کسی شاعر نے بڑی زبردست بات کی. اس نے کچھ جملے اس نے لکھے تھے، پوئٹک ورسز میں نے اپنے گروپ میں بھی لگائے تھے. اس نے لکھا کہ آج تمہاری خوخاری پر حیرت ہے حیوانوں کو، کل تو تم تہذیب سکھانے نکلے تھے انسانوں کو. کیسا شوق چرایا تم کو دنیا کی بربادی کا، جگہ جگہ آباد کیا ہے تم نے قبرستانوں کو. تو اس میں آگے بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس نے ایک تصویر کشی کی. میں نے جسٹ ایک آئیڈیا دیا کہ تہذیب سکھانے کا ایک نعرہ لگا کے نکلتے ہیں، اور پھر وہاں کے ریسورسز کی لوٹ مار کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہاں پہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو وہ واپس چلے جاتے ہیں. اس امپیریلزم کو جب آپ ڈیپلی اسٹڈی کریں گے، جب آپ اپنے ملک کے اوپر ہونے والے ان کے معاملات کو دیکھیں گے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہندوستان بھی کسی زمانے میں سونے کی چڑیا ہوتا تھا، اور برطانیہ نے جب جہاں پہ حکومت کی تو اس نے آ کے یہاں سے سارے کے سارے ریسورسز وہ لوٹ کے یہاں سے لے کے چلا گیا. ہمارے اپنے اس میں ملوث ہوتے ہیں. امپیریلسٹ ڈائریکٹ کسی ملک پہ کنٹرول اتنا آسانی سے حاصل نہیں کرتا، بلکہ وہ اس ملک کے اندر موجود غداروں سے فائدہ اٹھاتا ہے. وہ وہیں سے لوگوں کو لیتا ہے، اور پھر وہی لوگ جو ان کے کتے نہلانے والے ہوتے ہیں کل انہی کو جاتے وہ اپنا جو وہ اقتدار، جو وہ دوام اقتدار ان کو بخش دیتا ہے. خیر، بات کہیں سی کہاں چل پڑی. یہاں پہ جسٹ میں اس بات کو لے کے بڑھ رہا ہوں جو ہارٹ آف ڈارکنیس کے اندر ہے، کہ مارلو بھی بیسیکلی جب جاتا ہے، مارلو جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے. یہاں پہ جیسے میں نے بات کی کہ تہذیب پھیلانے کا جو نعرہ تھا، اس نعرے کے پیچھے جو باتیں چھپی ہیں اس کے حساب سے دیکھیے تو مارلو اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ افریقہ کے باسیوں سے ان کی زمین چھیننا یہ ٹھیک نہیں تھا، اور کرڈز جو ہے وہ کانگو کے اندر اسی چیز کے اوپر پریٹینڈ کر رہا ہے، دکھلاوا کر رہا ہے کہ وہ لوگوں کو سویلائز کر رہا ہے، جبکہ اصل بات وہ کیا تھی، وہ آئیوری ٹریڈ میں انوالو تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہارفک اینشنٹ ریچولز میں بھی انوالو تھا، جو کہ نیٹیوز کے ذریعے وہ کروائے جاتے تھے. انسانوں کی بھینٹ چڑھانے والا سلسلہ دونوں حساب سے امپیریلسٹک پاور نے جہاں وہ یہ چیز لوٹ مار رہے، وہیں ان کے ساتھ انسانیت کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیر انسانی سلوک کی بڑی بڑی داستانیں مرتب کی گئیں. مارلو جو ہے وہ امپیریلزم کے ریویجز کو بتاتا ہے کہ کیا تباہ کاریاں ہوئی امپیریلزم کی، اس کے ذریعے وہ دکھائی جاتی ہیں، مارلو کے کردار کے ذریعے دکھائی جاتی ہیں، مارلو کی نیریشن کے ذریعے، جبکہ دوسری طرف کرڈز کی صورت میں وہ سب کچھ ہوتا ہوا دکھایا جاتا ہے. یہ تھا پہلا تھیم اس کا، جو کہ آپ اس کو جب ناول کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. اس کے بعد دوسرا تھیم جو ہے وہ وائٹ مینز برڈن سے ریلیٹڈ ہے. اس پہ بات کروں گا کہ آئرنی جو ہے ناول کی آئرنی یہ ہے
کہ مارلو کا وائج سفر اور اس کا مقصد کیا تھا. جب وہ کانگو میں جاتا ہے تو بیسیکلی وہ جو پاپولر اسٹیشن مینیجر ہے اس کو ملنے کے لیے جاتا ہے. اور وہ کون ہے؟ انر اسٹیشن میں جو پاپولر اسٹیشن مینیجر ہے وہ ہے کرٹس. روڈیارڈ کپلنگ کے الفاظ میں وائٹ مینز برڈن رنگ ان ہز ایئرز ہی سیز دا اپوزٹ. وائٹ مین کے اندر کہتے ہیں وائٹ مین کے اوپر ایک بوجھ ہے. غور کیجیے اس بات پہ. گورے کے اوپر ایک بوجھ ہے, تہذیب سکھانے کا بوجھ ہے, اپنی تہذیب سکھانے کا, انلائٹنمنٹ کا بوجھ ہے. تو مارلو بھی یہ بیلیو کرتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے بیسیکلی اس کے ساتھ کے لوگ اپنے سر سے یہ بوجھ اتار رہے ہیں. ان کے ذمہ تھا کہ انہوں نے تہذیب سکھانی ہے, غیر مہذب لوگوں کو تہذیب سکھانے کے لیے نکلے ہیں. تو یہ وہ برڈن ہے, یہ بوجھ ہے جو کہ ان کے اوپر ہے کہ ان لوگوں کو کرسچن کیا جائے, ان لوگوں کو تہذیب سکھائی جائے. تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ یہ ہے آئرنی. ٹھیک ہے, ڈفرینس بٹوین اپیئرنس اینڈ ریالٹی. کہ امپیریلسٹک پاور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے, یہ بوجھ ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو اندھیروں میں سے نکالنا ہے, جبکہ بات اس کے بالکل اپوزٹ ہے. وہ مزید ان کو اندھیروں کے اندر اندھیری کی گہرائیوں کے اندر ان کو پھینک رہے ہیں. اس چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں ناول کی, اگر آپ کو پوری کی پوری ڈیٹیل پتہ ہو تو. اس کے بعد لیک آف ٹروتھ, سچ چھپانا. سپرفیشل تھیمز تو آپ کو لگتا ہے امپیریلزم اور پاور, جو کروولٹی ہے, لیکن ساتھ ساتھ دیکھیے کہ وہ سچ نہیں بتایا جاتا. جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, جو بیلجیم میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو یہ بات نہیں بتائی جاتی کہ اصل میں وہ کیا کر رہے ہیں. دس از لیک آف ٹروتھ. کہ دنیا کو جہاں پہ کہیں پہ بھی امپیریلسٹک پاور جاتی ہے تو وہ یہی دکھا کے جاتی ہے, اپنے ملک کے باسیوں کو یہی دکھایا جاتا ہے افغانستان میں کہ ہم طالبان سے ان کی جان چھڑانے کے لیے آئے ہیں, ہم صدام حسین سے جان چھڑانے آئے ہیں, ہم ان کالوں سے جان چھڑانے آئے ہیں, یہ غیر مہذب لوگ ہیں, یہ دنیا کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں, ان دہشت گردوں سے, ان سیویجز سے جان چھڑانے آئے. اور ان کو بتایا بھی یہ جاتا ہے. دس از واٹ لیک آف ٹروتھ, کہ سچ ان کو نہیں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہی لیک آف ٹروتھ ہے کہ وہ سویلائزنگ مشن پہ جا رہے ہیں اینڈ دے آر اوے فرام دا ٹروتھ آف دا تھنگس. اور ان پیچھے والے لوگوں کو سچ نہیں بتایا جاتا, بلکہ سچ جو ہے وہ جب بندہ آگے جاتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے کہ سچ یہ ہے. سچ یہ بتایا گیا کہ طالبان جو ہے وہ کیسے تھی. اور جب وہی وہاں پہ جو لوگ گئے جن کا ان کے ساتھ واسطہ پڑا تو ان کو کچھ اور پتہ چلا ان کے بارے میں. یہی امپیریلسٹک پاورز کا وہ ہے ایجنڈا ہوتا ہے, اسی پلان کے ساتھ وہ نکلتے ہیں. اب یہاں پہ جو لیک آف ٹروتھ تھا, ایک طرف تو یہ ہے کہ جو اس کو پتہ چلا, مارلو کو جو پتہ چلا وہ لیک آف ٹروتھ تھی. اس کے بعد فردر پہ مارلو خود بھی جھوٹ کے اوپر ہی چلتا ہے, کیونکہ وہ کرڈز کی اس انٹینڈڈ سے سچ نہیں بولتا, اس کو سچ نہیں بتاتا. یعنی جو وہاں جاتا ہے واپس آتا ہے تو وہ بھی سچ نہیں بتاتا. سو دس از واٹ ریلیٹڈ ٹو لیک آف ٹروتھ. اس کے بعد ہے کولونائزیشن, یہ بھی ایک تھیم ہے, کالونیز بنانا. ٹھیک ہے, کنٹرول حاصل کرنے کے لیے, انڈیجنس پیپل کے اوپر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اپنی کالونیز بنانا, وہاں پہ رہنا. اور وہاں پہ جا کے جب کالونیز بنائی جاتی ہیں, چھاونیاں بنائی جاتی ہیں, کنٹونمنٹس بنائے جاتے ہیں, ان کے رہنے کی جگہ مختلف, ان کے کھانے پینے کا حساب کتاب مختلف, ان کے جو موج مستی مختلف. سو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اور وہ لوگ اور ہیں. تو ان سے وہ سب کچھ چھینا جاتا ہے وہاں پہ جا کے. ٹھیک ہے, اور یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ہائر ریس کے لوگ ہیں اور یہ ان کی زمین کو ڈسٹرائے کرتے ہیں, تباہ کرتے ہیں, ان کے ریسورسز کی لوٹ مار کرتے ہیں. جہاں امپیریلزم میں تو یہ کہ وہ ایک ملک سے بیٹھ کے کنٹرول کیا جاتا ہے, جبکہ کولونائزیشن میں وہاں پہنچ کے وہاں پہ اپنی کالونیز بنانی ہے, وہاں پہ رہنا ہے, وہاں پہ رہ کے وہاں پہ سارا کچھ کرنا ہے, کالونیز بنانا. تو یہاں پہ جیسے کانریڈ جو ہے اس کا ترجمان ہوتے ہوئے مارلو جو ہے وہ اسی چیز کے بارے میں بتاتا ہے کہ ٹیکنگ اٹ اوے فرام دوز ہو ہیو اے ڈفرینٹ کمپلیکشن, کہ یورپین جو ہے ہائی ریس کے لوگ ہیں اور وہ ان کی زمینوں کو کس طرح تباہ کر رہے ہیں. اس کے بعد ایکسپلائٹیشن کا تھیم ہے. آئیوری ٹریڈ کو دیکھیے تھرو آؤٹ ناول کے اندر کس طرح ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. ایکسٹرمینیٹ آل بروٹس. ایکسپلائٹیشن, استحصال کی بات کی جا رہی ہے. استحصال, غریب کا استحصال,
یہ آپ کے ملک کے اندر بھی وہی ایکسپلائٹیشن موجود ہے. خریدا جس ریٹ پہ کوئی چیز کی ریٹ پہ خریدی جاتی ہے اس کے حساب سے فروخت نہیں کی جاتی. کسان سے کسی اور ریٹ پہ خریدی جاتی ہے اور آگے مل والا کسی اور ریٹ پہ بیچتا ہے. یہ استحصال ہے. اور وہاں پہ بھی کیا استحصال تھا, ان سے کام جو لیا جاتا تھا اس کے حساب سے ان کو پے نہیں کیا جاتا تھا. اور وہاں پہ لوٹ مار کی جاتی تھی. ان کو میسمرائز کر دیا گیا. ان کو ان کے اوپر ان کے ذہنوں کے اوپر وہ حاوی ہو چکے تھے. اور کرڈز کی موت کے بعد بھی وہ ایکسپلائٹیشن چل رہی ہے. آئیوری کا بزنس ہو رہا ہے. اس آئیوری کے بزنس میں وہ آئیوری اکٹھے کرنے میں ان کو کیا ملتا ہے, اس کو آپ دیکھ لیجئے, آپ کو پتہ چلے کیسے ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے کہ وائٹ مین ان کالوں کو کیا دیتے ہیں اس کے مقابلے میں. اس کے بعد ریشیل ڈسکریمنیشن, اس کے اوپر تو آلریڈی ایک ٹاپک بھی آئے گا ریسزم سے ریلیٹڈ جو کہ اس نے بات کی تھی ہمارے چینوا اکیبی نے بھی. تو یہاں پہ بھی اسی طرح کی سچویشن, ڈفرینٹ کمپلیکشن, فلیٹ نوزز کے لوگ ہیں یہ. ریشیل ڈسکریمنیشن یہاں اسی طرح دیکھ لیں کہ نسلی جو تعصب ہے وہ اس نے دکھایا ہے اس ناول کے اندر کہ کس طرح اس نے یعنی کہ لوگوں کو وہ کرنے کے لیے جو آئے تہذیب سکھانے کے لیے, اور یہاں پہ نسلی تعصب کی وجہ سے انہوں نے کیا 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 اور کس طرح انہوں نے ٹریٹ کیا. ایون رائٹر کے اندر بھی چیز موجود ہے. وائٹ مین برڈن کے ورڈ سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وائٹ مین کا برڈن کیا ہے, گورے کا برڈن. تو یہ گورے کے اوپر, یہ گورے رنگ والے کے اوپر. یہ نہیں کہا کہ کرسچن مین کا برڈن, بلکہ گورے رنگ والے بندے کا, کہ ہمارا رنگ ہو رہا ہے, ان کا رنگ ہو رہا ہے. یہ ہے ریس کا ریشیل ڈسکریمنیشن. آپ اس میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے صرف ایک نام جو مارلو کا ہے اور دوسرا کرڈز کا, صرف یہ دو نام لیے ہیں. باقی کالوں میں سے کسی کا نام نہیں لیا, جن کی رنگت کالی ہے ان کا نام نہیں لیا گیا. یعنی یہاں تک ریشیل ڈسکریمنیشن ہے کہ ان کے نام بھی نہیں لیے گئے, ان کو پکارا بھی نہیں گیا, بلکہ ان کو ایک ہی چیز بس یہ نیٹیوز, سیویجز, اس طرح کے نام دیے گئے. اس کے بعد ایلینیشن اینڈ آئسولیشن کا بھی ایک تھیم اس کے اندر موجود ہے کہ ایلینیشن اور آئسولیشن کس طرح اثر انداز ہوتی ہے, اس کے بارے میں بھی بتایا کہ جب انسان مہذب دنیا سے تنہا ہوتا ہے, جدا ہوتا ہے, اور پھر وہ دوسرے لوگوں کے درمیان جب پہنچتا ہے تو وہاں وہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے. یعنی کہ ایلینیشن اس کو علیحدہ کر دیا گیا اور وہاں پہ وہ آئسولیٹڈ ہے, وہاں پہ اس کے ساتھ کے اس کے مزاج کے لوگ نہیں ہیں. اور یہ چیز اس کے اوپر کیا اثر ڈالتی ہے, آپ اس میں دیکھیے کہ اس کے اوپر کیا اثر آیا کہ یہی ایلینیشن اور آئسولیشن سائیکولوجیکل اور سوشل دونوں انداز کی تھی. سائیکولوجیکلی بھی تھی, سوشلی بھی تھی. مارلو کا ڈپارچر جو ہے نا وہ سوشل ایلینیشن کو ہنٹ کرتا ہے اور آئسولیشن کو, کہ جس کی وجہ سے وہ ہیومینٹی جو ہے نا وہ بتاتا ہے کہ دیٹ ٹرائز ٹو rob him of his humanity. کرڈز پرائم ایگزامپل ہے ایلینیشن کی, کہ وہ لوکل کے ساتھ جب مکس ہوتا ہے تو وہ ان جیسا ہو جاتا ہے, کہ یہ تنہائی, یہ اپنے سسٹم سے علیحدہ ہونا, اس سے کیا ہوا کہ وہ انہی جیسا ہو گیا. اس کے بعد آگے مورل کرپشن کے تھیم پہ بات کریں گے. اخلاقی کرپشن کو دیکھیے, انڈر لائنگ تھیم ہے مورل کرپشن. کرڈز کیوں جاتا ہے لوکلز کو, کانگو جاتا ہے تو وہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کو تہذیب سکھانے کے لیے نکلا, لیکن وہاں پہنچ کے وہ کمپنی کا ٹاپ ایجنٹ بن جاتا ہے جس نے سب سے زیادہ آئیوری ایکسپورٹ کی, اور کرپٹ پریکٹسز نے شروع کر دیں. وہ لوگ جو کہ اس کے خلاف تھے ان کو سزائیں دینا, ڈیمی گاڈ بن چکا ہے. مورل کرپشن, اخلاقی کرپشن اس کی انتہا تک پہنچ چکا ہے. دنیا کو تہذیب سکھانے نکلے ہیں, لیکن کتوں کا منہ چومنے والے انسانوں کو قتل کرتے ہیں. انسانوں کو, وہ بھی انسان ہے, رنگت میں فرق ہے, کمپلیکشن میں فرق ہے, فزیک میں فرق ہے, لیکن تھے تو وہ بھی انسان. لیکن ان کی انسانیت کا کیا مذاق اڑائے گا. یہ مورل کرپشن وہاں پہ اس نے دکھائی ہے کہ کس طرح ان کو تباہ کیا گیا. وائلنس, مورل کرپشن ہی پھر آگے اس کے اوپر جو ہے نا پیدا ہوئی. اس مورل کرپشن نے وائلنس کے رستے ہموار کیے. ایک وائلنس وہ ہے جو کہ کرولٹی کو پرووک کرتی ہے. مثال کے طور پہ کرڈ جو ہے وہ جب انسائٹ کرتا ہے نیٹیوز کو کہ وہ اس اسٹیم کو اٹیک کریں جس میں مارلو موجود ہے, اور دوسری وائلنس جو نیٹیوز کے اندر موجود ہے جو کہ اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. ایک وائلنس تو وہ ہے نا
کہ جو اس نے کہا ان کے اوپر حملہ کر دو. ایک ان کے ود ان موجود ہے, ود آؤٹ اینڈ ود ان. سو جو آدمی یعنی کہ وہ جو ان کو تبدیل کرنے کے لیے آیا تھا, وہ خود جو سیویجری ختم کرنے آیا تھا وہ خود سیویج ہو چکا ہے. اور کرڈز جو ہے وہ وائلنس کو استعمال کر کے نہ صرف وہ نیٹوز کو ڈومینیٹ کرتا ہے بلکہ وہ مارلو کے اوپر بھی ڈومیننس حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. انہیں کو استعمال کرتا ہے, نیٹوز کو ان کو سزا بھی دیتا ہے. جو اس کے وائٹ مین کے بزنس میں اگر انٹرفیئر کریں تو انہیں نیٹوز کے اوپر وہ وائلنس استعمال ہوتی ہے. ہیومن گریڈ اینڈ ڈسیپشن, یہ بھی ایک تھیم ہے. انسان کی لالچ اور دھوکہ. یہ لالچ ہے, لوٹ مار, ٹھیک ہے. مارلو یہ خود کہتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ he has seen the devil of greed and the devil of hot desire. آئیوری ٹریڈ کو دیکھیے کہ آئیوری ٹریڈ جو ہے اس کے بدلے میں وہ ان لوگوں کی زندگی اور ان کی آزادی بھی سلب کر چکے ہیں آئیوری ٹریڈ کی خاطر. یورپین کمپنیز جو ہے وہ اس معاملے میں مقابلے میں لگی ہوئی تھی کہ وہ وہاں سے جتنا خزانہ لوٹ سکتے ہیں لوٹیں. وائلنس کو استعمال کر کے وہ لوگوں کو مارتے جا رہے ہیں, انوسینٹ ان لوگوں کا وہ قتل عام کر رہے ہیں. اور اسی چیز کے ایویڈنس بیسیکلی جب آپ دیکھیں تو پھر یہ چیز دکھاتا ہے کہ انسان کی لالچ کس حد تک بڑھ چکی ہے. سو یہ تھے ہمارے ٹاپک, ہیومن گریڈ اینڈ ڈسیپشن. ڈسیپشن میں کیا, دھوکہ, فراڈ, ٹھیک ہے. دھوکہ فراڈ, اب کس طرح دھوکہ فراڈ کیا گیا ہے. دھوکہ کس طرح کیا گیا, دکھایا کیا گیا دنیا کو انہوں نے دکھایا کہ ہم تہذیب سکھانے کے لیے نکلے ہیں, اور یہاں وہ تہذیب کے نام پہ وہ تباہی مچا رہے ہیں. انہوں نے تہذیب کے نام پہ انسانیت سوز اقدامات کیے. یہ ہے ڈسیپشن, یہ ہے دھوکہ. جہاں پہ بھی جاتے ہیں they do the same thing. جدھر بھی جاتے ہیں, عراق میں جائیں, یہ امپیریلسٹک پاور عراق میں جائیں, یہ امپیریلسٹک پاور برے صغیر میں ہے, یہ امپیریلسٹک پاور افغانستان میں جائیں, دنیا کو دکھایا کہ ہم دہشت گردی ختم کرنے جا رہے ہیں, تہذیب سکھانے جا رہے ہیں. بٹ ان دا گائز آف دس سلوگن وہ وہاں پہ انسانیت کی دھجیاں بکھیرتے ہیں, تباہی مچاتے ہیں. تو یہ ناول نہ صرف ایک تصویر دکھاتا ہے بلکہ بہت سی تصاویر دکھاتا ہے. ہارٹ آف ڈارکنیس کے بالکل پیرلل پیسیج ٹو انڈیا ہے جس کی آپ نے بات کی, وہ بالکل اس سے پیرلل ہے. یہاں پہ وہ لوٹ مار ہے, وہاں پہ اس ناول کے اندر جو لوٹ مار کی بات کی گئی وہ لوٹ مار اس کا تعلق جو اس کے ساتھ ہے, ہمارے خطے کے ساتھ, ہمارے ساتھ جو ٹریٹ کیا گیا. اور جو لوٹ مار وہاں پہ کی گئی کانگو کے اندر, افریقہ کے اندر, اس کے اوپر 2 ناولز لکھے گئے, ایک وہاں کے رہنے والے نے لکھا اور ایک گورے نے لکھا. تو دونوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں پھر آگے آپ کو ریشل ایلیمنٹ بھی ملتے ہیں, ان کانسیپٹس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. سویل میں کوشش کرتا ہوں کہ انگلش میں زیادہ بولا جائے, لیکن اگر آپ چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو نوٹس اویلیبل ہیں گروپ فائلز میں, وہاں سے آپ دیکھ لیں ڈیٹیل کے ساتھ. چیزیں جو کہ نیٹو لینگویج میں ایکسپلین کرنی آسان ہوتی ہیں. میرے لیے انگریزی بولنا کوئی مسئلہ نہیں, روزانہ 3 گھنٹے یونیورسٹی میں انگریزی ہی بولتا ہوں, بٹ اسٹوڈنٹس کو بعض دفعہ سمجھ نہیں آتی, پھر فائدہ کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس لیے یہ مجبوری ہوتی ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کی نیڈس کو دیکھ کے ہی آگے چلتے ہیں. اچھا, اب آگے ہمارا ٹاپک ہے نیریٹو ٹیکنیکس کا, کہ کون سی نیریٹو ٹیکنیکس جو ہے وہ اس نے استعمال کی جوزف کانریڈ نے, اور ان کو اس نے استعمال کر کے اس ٹاپک کو ہمیں سمجھایا. یعنی کہ اس نے جو امپیریلزم کا جو مکروہ چہرہ ہے اس نے بے نقاب کیا. تو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ 2 کوسچنز بھی ہیں جن کے بارے میں بات کروں گا, کہ ان ہارٹ آف ڈارکنیس ایوری ٹائم دیر از اے شفٹ بٹوین دا نیریٹر اور مارلو ہو نریٹس موسٹ آف دا اسٹوری. ٹو واٹ افیکٹ کانریڈ یوزز دس ٹیکنیک. دوسرا اس کا کوسچن یہ تھا کہ ہارٹ آف ڈارکنیس کے اندر جوزف کانریڈ جو یونیک نیریٹو سٹائل جو ہے وہ استعمال کرتا ہے, تاہم یہ نیریٹو سٹائل جو ہے وہ امپیریل انویژنز کو بیان کرنے کے لیے بہت سوٹیبل ہے. کون سی ٹیکنیک اس نے استعمال کی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو جوزف کانریڈ نے بیسیکلی فریم نیریٹو کو استعمال کیا.
فریم نیریٹو کیا چیز تھی؟ فریم نیریٹو جو جیفری چاس اور بوکیشو نے بھی استعمال کی تھی کہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ کہانی کے اندر کہانی، جو کہ انہوں نے بھی استعمال کی، کہانی کے اندر کہانی جیفری چاس اور بوکیشو نے، اور یہاں پہ اس نے بھی استعمال کی. اس کے اندر نیریٹر جو ہے وہ خود ایونٹس کے اندر انوالو نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے، نیریٹر فریم سٹوری کے اندر نیریٹو سائڈ پہ ہوتا ہے، ایونٹس کے اندر انوالو نہیں ہوتا، بلکہ وہ ساری چیزیں آبزرو کرتا ہے کرداروں کی، اور وہ ہمیں ان کے بارے میں بتاتا ہے. دو نیریٹر جو ہے وہ یہاں پہ اس ناول کے اندر وہ کہانی سناتے ہوئے آپ کو جا رہے ہیں، ایک دوسرے وہ انٹرویو کر رہے ہیں سارے انسیڈنٹس کو. فریم نیریٹو کے اندر ایک نیریٹر جو ہے وہ فریم بناتا ہے، بنا کے وہ جو ناول کی جو کہانی ہے اس کو انٹروڈیوس کرتا ہے، ایونٹس کو ایکسپلین کرتا ہے اسٹارٹنگ پہ، اور اس کے ساتھ ہی وہ دوسرے نیریٹر کے حوالے کرتا ہے، اور آخر میں دوبارہ جو ہے نا وہ نیریٹو خود وہ اس کو ٹیک اوور کر لیتا ہے. فرسٹ نیریٹر ہمیشہ سائڈ پہ رہتا ہے، لیکن ہی از ود دا کرو ممبر اینڈ از ون آف دیم. اب یہاں پہ کبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رائٹر خود نیریٹ کر رہا ہے، اور کبھی پتہ چلتا ہے کہ مارلو جو ہے وہ کہانی سنا رہا ہے. اس ناول کے اندر دو نیریٹرز ہیں، ایک انانیمس پیسنجر ہے جو کہ پلائر شپ پہ جا رہا ہے، جو کہ مارلو کی کہانی سنتا ہے، اور دوسرا مارلو خود ہے، مڈل ایجڈ کیپٹن. پہلا نیریٹر جو ہے وہ فرسٹ پرسن پلورل میں بات کرتا ہے آن بیہاف آف 4 other passengers who listen to Marlowe's tale. اور مارلو جو ہے اپنی سٹوری جو ہے وہ فرسٹ پرسن میں ڈسکرائب کرتا ہے، اور انہی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ اس نے دیکھے، جو اس نے ایکسپیرینس کیے، ان کے اوپر کامنٹری پیش کرتا ہے. ہارٹ آف ڈارکنیس کے اندر فرسٹ نیریٹر ہمیشہ انانیمس رہتا ہے. کچھ کرٹکس یہ بھی کہتے ہیں کہ فرسٹ نیریٹر آتھر خود ہے، لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ نیریٹر کانریڈ ہے، اور بعض دفعہ اس کی آئیڈینٹی جو وہ سیکنڈ نیریٹر مارلو کے اندر مرج کر جاتی ہے. فرسٹ نیریٹر جو ہے وہ اس کی انٹروڈکشن بیسیکلی ناول کے سینٹرل ایشوز کو وہ ایک امپورٹنس مہیا کرتی ہے. آتھر نے پوئٹک لینگویج کو بڑے زبردست انداز میں استعمال کرتے ہوئے دو نیریٹرز کو استعمال کیا. میں نے جیسے بات کی کہ ایک نیریٹر انانیمس ہے، اور انانیمس نیریٹر کے بارے میں وہ یہی بات کرتا ہے کہ انانیمس نیریٹر وہ ہے، کچھ کرٹکس یہ کہتے ہیں کہ وہ خود ہے. ٹھیک ہے، سو پاز اینڈ شفٹ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. ریٹروسپیکٹیو میتھڈ ہے، بیک اینڈ فورتھ چل رہے ہیں. کہانی کے دوران مارلو کبھی بیک موو کرتا ہے، کبھی فورتھ، کبھی پاسٹ کے بارے میں بات کرتا ہے، کبھی پریزنٹ کے بارے میں، اور کبھی ان دونوں کا انٹر ریلیشن شپ دکھاتا ہے. اس کے ذریعے بیسیکلی وہ ایک پیرابل اس نے بنائی. انانیمس نیریٹر جو ہے وہ مارلو کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ان دونوں کی آئیڈینٹیٹیز آپس میں مرج ہوتی ہیں. جب آپ اس ٹاپک کو دیکھیں گے، جب آپ اس ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ نے بیسیکلی نیریٹو ٹیکنیک کو دیکھنا ہے، کون سی نیریٹو ٹیکنیک اس نے استعمال کی. تو آپ یہ بتائیں کہ نیریٹر یا مارلو، ٹھیک ہے، شفٹ ہے نا، تو کچھ باتیں ایک بتاتا ہے، کچھ دوسری بتاتا ہے. اور نیریٹر جو ہے ایک، جو اس ناول کے اندر دو نیریٹرز ہیں، ایک نیریٹر جو ہے وہ انانیمس ہے، دوسرا مارلو ہمسیلف ہے. انانیمس نیریٹر جو ہے اس کو کانریڈ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، کرٹکس یہ کہتے ہیں وہ کانریڈ خود ہے، اور بہت سے مواقع پہ وہ انانیمس نیریٹر جو ہے وہ اس کے اندر ایکچوئل نیریٹر کے اندر مرج کر جاتا ہے. تو یہ تھی ہماری چھوٹی سی اس کے اوپر بات جو کہ میں نے آپ کے سامنے کی نیریٹو ٹیکنیک سے ریلیٹڈ، کہ یہ فرسٹ پرسن نیریٹر کو استعمال کرتا ہے، فریم سٹوری کے ذریعے کہانی بیان کرتا ہے. نیریٹر جو ہے وہ دو نیریٹرز ہیں، ایک انانیمس ہے اور ایک دوسرا نیریٹر ہے جو کہ پریزنٹ ہے، جس کا نام بھی ہمیں معلوم ہے. اب اس کے بعد ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے اس کے ٹائٹل سے ریلیٹڈ، کہ ہارٹ آف ڈارکنیس کے ٹائٹل کی کیا اہمیت ہے. اس کے اوپر کوشچن بھی بعض دفعہ پوچھا جاتا ہے، تو اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں، تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا بات کی جا سکتی ہے یا کیا کہا جا سکتا ہے. ہارٹ آف ڈارکنیس جوزف کانریڈ کا لکھا ہوا شاہکار، اس کے اندر ایک میننگ وہ ہے جو کہ ڈکشنری میننگ ہے. ڈکشنری میننگ کو اگر دیکھا جائے تو وہ اب جو ہے بیسیکلی کانگو کے افریقہ کے انٹیریئر کانگو کو بیسیکلی وہ ریفر کر رہا ہے.
جبکہ دوسری طرف جو دوسرا میننگ ہے وہ بیسیکلی ہڈن میننگ ہے، جس کو ہم کہیں گے کہ امبیڈڈ میننگ. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس ناول کا امبیڈڈ میننگ ہے، اور وہ امبیڈڈ میننگ آپ کو اس ناول کے بارے میں جو ڈیپر جو آئیڈیاز ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہے. وہ ڈارکنیس اور پریمیٹیونیس جو کہ ہر انسان کے اندر موجود ہے، اس کے مائنڈ کے اندر جو موجود ہے، اس کے بارے میں بات کرتا ہے. لہٰذا جب آپ ایٹمولوجیکل میننگ دیکھتے ہیں ہارٹ آف ڈارکنیس کی، تو اس کا تعلق کس سے ہے کہ انر موسٹ ریجن آف دا ٹیریٹری وچ از یٹ ٹو بی ایکسپلورڈ. ٹھیک ہے، ویئر پیپل لیڈ ٹو دا نومیڈک اینڈ پریمیٹیو وے آف لیونگ. ایک ایسی دنیا، ایک ایسے خطے کی جانب جائیں جہاں پہ لوگوں کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ بیسیکلی پریمیٹیو ہے. ناول کی جو سیٹنگ ہے اس کو دیکھا جائے تو یہ اسی زمانے میں بات کی جا رہی ہے، یعنی افریقہ کے بارے میں کہ افریقہ ابھی ایکسپلور نہیں ہوا. لہٰذا اسی لیے اس کانٹیننٹ کو پورے کو ہارٹ آف ڈارکنیس کہا جاتا ہے کہ یہاں اس خطے میں ابھی تک روشنی نہیں پہنچی، ابھی تک یہاں پہ پریمیٹیونیس ایگزسٹ کرتی ہے. لہٰذا میجر اور سگنیفیکنٹ ایونٹس جو اس ناول کے ہیں وہ سارے کا سارے اسی ڈارک کانٹیننٹ میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا گو کہ سٹوری کا سٹارٹ اور سٹوری کا اختتام تو اس ڈارک کانٹیننٹ سے باہر ہے، لیکن زیادہ کہانی ادھر ہی چلتی ہے. جو مرکزی کردار ہے ناول کا، کرڈز، وہ بھی سیویجز کے ہی انفلوئنس کا شکار ہوتا ہے اور وہ بھی ان جیسا ہو جاتا ہے. اور بیسیکلی وہ سیویجز اور کرڈز جو ہے وہ سارے کے سارے ہارٹ آف ڈارکنیس سے ہی تعلق رکھتے ہیں. تو سینری کو دیکھیں، اس کی ڈسکرپشن کو دیکھیں، اس کے حساب سے یہ وائٹل میننگ دکھاتا ہے کس طرح ٹریٹ کیا گیا، کیسے وہ اٹیک کرتے ہیں اس کے اوپر. پریمیٹیوزم کی جب ہم بات کر رہے ہیں، ہارٹ آف ڈارکنیس کا تعلق پریمیٹیوزم کے ساتھ ہے، تو پریمیٹیوزم جب وہاں کوئی جاتا ہے تو وہ خود بھی پریمیٹیو ہو جاتا ہے، وہاں پہ اس کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. مارلو کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، اس کے اسٹیمر کے اوپر. ٹھیک ہے، جو اگنورینس ہے ان کی، بیکورڈنیس ہے ان نیٹیوز کی، پرپز لیس اٹیک جو ہے، اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ایسے خطے میں آ چکے ہیں جہاں پہ ابھی روشنی نہیں پہنچی. سیویجری، بروٹیلٹی، کروولٹی، یہ ساری کی ساری چیزیں کرڈز کی ایگزسٹنس سے ہی ہمیں پتہ چلتی ہیں. وہاں پہ کرڈز کا مشن تو تھا ان کو سویلائز کرنا، ان کو ایجوکیٹ کرنا، ان کے لیونگ سٹینڈرڈ کو امپروو کرنا، اور ان کی اس ڈارک ٹیریٹری کو روشن کرنا. لیکن وہ وہاں پہ ایک دیوتا کی طرح اس ڈارک کانٹیننٹ میں جا کے وہ بیٹھ گیا. سائیکولوجیکلی کرڈز خود بھی ہر آدمی کا سمبل ہے، دیکھا جائے تو وہ ہر آدمی کا سمبل ہے. ویلڈ انڈر دا کرٹن آف سویلائزیشن، کرڈز خود ہارٹ آف ڈارکنیس ہے، اندھیری ہے. ہر آدمی کے ساتھ یہ سچویشن ہے کہ جب آپ وہاں جاتے ہیں، جب آپ اپنے مورل ریسٹرینٹ کو آپ کنٹرول نہیں کر پاتے، جب آپ کے اوپر جو آپ کے مذہب نے، آپ کی سوسائٹی نے جو پابندیاں لگائی ہیں ان سے آپ باہر نکل جاتے ہیں، تو یہی حالات ہوتے ہیں. دوسرا میننگ جب آپ دیکھتے ہیں جرنی کا، وہ انر موسٹ ریجن کی ایکسپلوریشن ہے کہ انسان کے اندر کون سی دنیا، اور جب انسان کے اندر کو جب باہر کے حساب سے حالات اس طرح کے ملیں گے جو کہ اس کے ساتھ سنکرونائزڈ ہوں گے، تو الٹیمیٹلی اس کا یہی حال ہوگا جو کرڈز کے حالات ہیں. اسی طرح وہ ایکسپوز ہوگا. یہی چیزیں آپ کو پتہ چلیں گی کہ انسان دراصل موافق حالات کے لیے بیٹھا ہوا ہے، کہ جب حالات اچھے ہوں گے تو وہ بھی، باہر کی دنیا اچھی ہوگی تو وہ بھی اچھا ہوگا، باہر کی دنیا میں اگر حالات برے ہیں تو وہ بھی برا ہو جائے گا، کیونکہ اس کو موقع ملے گا وہ بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے گا. اس ڈرامے کے اندر، اس ناول کے اندر بھی آپ کے جو انر موسٹ جو ریجن ہے اس کو اس نے ایکسپلور کیا، اندر کی دنیا کو اس نے بتایا کہ آپ کی اندر کی دنیا کے اندر اصل میں کیا ہوتا ہے. اور جب آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے تو آپ کرڈز ہیں، اور اگر آپ کنٹرول کر پاتے ہیں تو آپ مارلو ہیں. تو یہ اس طرح یعنی کہ دو ہیں نا، ایک اس کو آپ دیکھتے ہیں تھیم کے حساب سے جو ایکسٹرنل میننگ ہے وہ آپ کو پتہ چلتا ہے فزیکل، اور دوسرا انٹرنل میننگ ہے. دونوں میننگ اس ٹائٹل کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. ایک فزیکل ڈارکنیس ہے تو دوسری مورل ڈارکنیس ہے. اخلاقی اندھیری، اخلاقیات کے معاملے میں آپ کس حد تک پستی کا شکار ہو چکے ہیں، اس کی بات یہاں پہ اس نے کی. اس نے بتایا کانریڈ نے کہ کس طرح ہم اخلاقی پستی کی جانب رواں دواں ہیں،
کہ ہمیں صرف موقع چاہیے، پھر ہم خود بخود ایکسپوز ہوتے جائیں گے. اس کے بعد آگے اس کا ٹاپک ہے سمبولزم سے ریلیٹڈ، جس پہ میں بات کروں گا. تو جب کبھی کوئی ٹرم آتی ہے، یاد رکھیے گا، تو پہلے آپ نے اس سے ریلیٹڈ چیزوں کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، کہ تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ کس بلا کا نام ہے، کیا چیز ہے یہ. آلدو کہ یہ ٹاپک اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے اس کو رکھ دیا تو میں تھوڑا سا بتا دوں گا کہ اس میں جیسے پوچھا کہ کچھ سمبلز آرٹ آف ڈارکنیس میں کون سے ہیں. اب ہم نے انہی سمبلز پہ بات کرنی ہے کہ جو پلاٹ اور کیریکٹر کے ساتھ جن کا تعلق ہے. سب سے پہلے اس کو ڈیفائن کریں گے کہ سمبولزم کیا ہے. سمبولزم بیسیکلی ایک ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے آپ سمبلز کا استعمال کر کے اپنے آئیڈیاز اور کوالٹیز کو سگنیفائی کرتے ہیں، ان کو سمبولک میننگ دیتے ہیں، جو کہ لٹرل سینس سے بالکل مختلف ہیں. اب سمبولزم کی مختلف فارمز ہوتی ہیں، جیسے ایک آبجیکٹ جو ہے وہ ایک آبجیکٹ جو ہے وہ دوسرے کو ریپرزینٹ کر رہا ہو، انٹائرلی ڈفرینٹ میننگ دے رہا ہو. بعض دفعہ کوئی ایکشن ہوتا ہے، کوئی ایونٹ ہوتا ہے، کوئی لفظ کسی نے بولا، اس سے کوئی اور مطلب مل رہا ہو. بعض دفعہ کسی کا ایکشن جو ہے جو آپ کے اوپر مسکرا رہا ہے فار ایگزامپل، تو وہ دیٹ از اے سمبل آف فیلنگ آف افیکشن وچ دیٹ پرسن ہیز فار یو. بعض دفعہ وہ اس سے لگتا ہے کہ اس مسکرا نہیں رہا بلکہ طنز کر رہا ہے. سو میننگ، سمبل کے میننگ کا تعلق کانٹیکسٹ کے ساتھ بہت ہوتا ہے، بہت زیادہ، وہ اس کے اوپر بڑا ڈیپینڈ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ چین کو دیکھیں تو ایک جگہ پہ چین یونین کا سمبل ہے، تو ایک جگہ پہ وہی چین جو وہ امپریزنمنٹ کا سمبل ہے. سو سمبولک میننگ کسی بھی آبجیکٹ کے اسی وقت سمجھے جا سکتے ہیں جب وہ کانٹیکسٹ کے اندر موجود ہوتا ہے. ریئل لائف میں ایگزامپل آپ دیکھیں، ڈو جو ہے وہ پیس کا سمبل ہے. ریڈ روز کو دیکھیں، بلیک کو دیکھیں، لیڈر کو، بروکن مرر کو، تو یہ چیزیں مختلف سمبلز کا کام کرتی ہیں. تو رائٹر انہی سمبلز کے ذریعے بھی کچھ اپنے آئیڈیاز، کچھ میننگز جو وہ دیتا ہے، کچھ موٹیوس ہوتے ہیں جو کہ وہ بتاتے ہیں، اپنے فیلنگز کو وہ دکھاتے ہیں. یہاں اس ناول کے اندر کچھ سمبلز کو استعمال کیا اس نے جوزف کانریڈ نے. ٹائٹل کو دیکھیں تو ٹائٹل سمبولک ہے. بظاہر ہارٹ آف ڈارکنیس ہے، ایک سفر ہے جو کہ کانگو کی جانب ہے، لیکن سمبولکلی وہ سفر ہر انسان کے اندر موجود اس اندھیرے کی طرف ہے. سو ڈارکسٹ کانٹیننٹ کی جانب تو وہ جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ انسان کی جو باڈی کا جو ڈارکسٹ کانٹیننٹ ہے اس کو بھی وہ ایکسپلور کرتا ہے. اگر ڈارکنیس پرسونیفائی کی جا رہی ہے تو ہارٹ جو ہے بیسیکلی سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اس ڈارکنیس کا. اصل چیز وہی ہے کہ انسان کے وجود کے اندر اندھیرا کیسے ہے. اس کے بعد ہارٹ آف ڈارکنیس کے بعد آپ دیکھیں جرنی کو دیکھیں کہ یہ جرنی اس ناول کے اندر سے دکھایا کہ یہ لائٹس ڈارکنیس سے لائٹ کی جانب وہ سفر کروائے گا. جوزف کانریڈ جو ہے ٹیمز ریور سے کانگو ریور کی جانب جاتا ہے، ہارٹ آف ڈارکنیس. سو اس کے اندر دو ڈسٹنکٹ چیزیں ہیں. مارلو کا جرنی یورپ سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ افریقہ جاتا ہے اور پھر اس کا جرنی واپس یورپ آتا ہے. لائٹ بیسیکلی سویلائزیشن کو انڈیکیٹ کرتی ہے، جبکہ ڈارکنیس جو ہے وہ پریمیٹیوزم کو وہ کرتی ہے، اسپیسیفائی کرتی ہے. تو اس کے ذریعے لائٹ اور ڈارکنیس کے ذریعے اس نے سویلائزیشن اور پریمیٹیوزم کو اس نے دکھایا. ڈائریکٹ ورڈز اس نے بتایا کہ رومنس وانس اینڈڈ پریمیٹیوزم آف یورپ. However, now it has become a civilized country. On the other hand, Europe has culminated Africa's primitivism in order to make it a civilized country. لیکن ایسا ہے نہیں نا. سویلائزیشن اینڈ پریمیٹیوزم دو چیزیں کہ جو تہذیب کی بات کی جا رہی ہے، تو آپ وہاں پہ تہذیب کیا ہے، جب وہ وہاں پہ پہنچتا ہے تو ان کا بھی ان کے اندر موجود جو پریمیٹیوزم ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. ان کے وجود کے اندر ایگزسٹ کرنے والا جو شیطان ہے وہ سامنے آ جاتا ہے ہمارے. ڈارکنیس، اس کا تعلق ہارٹ آف ڈارکنیس کے ساتھ ہے. پرائمری میننگ سمبل کا آپ دیکھیں تو بیسیکلی یہ سمبولک میننگ دیکھیں تو یہ یورپینز کی ڈارکنیس کو دکھایا جا رہا ہے کہ بظاہر جو نظر آتے تھے نا، سفید نظر آتے تھے، اندر سے وہ کتنے کالے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ
سول افریقہ کو، کالے افریقہ کو سویلائز کرنے کے لیے نکلے، وائٹ مین ہیں، لیکن انہوں نے ان کی ویلفیئر کے لیے کچھ نہیں کیا، بلکہ وہاں جا کے وہ ان سے زیادہ کالے نظر آئے، غلاموں کی طرح ٹریٹ کیا۔ یہی اندھیرا فیئر کا سمبل بھی ہے، خوف بھی دکھاتا ہے، ہارٹ آف ڈارکنیس، اندھیرا ہوگا تو خوف بھی ہوگا۔ اور یہ کون سا خوف ہے؟ فیئر فرام بروٹیلٹی ان گائز آف سویلائزیشن۔ غور کیجئے، تہذیب سکھانے نکلے تھے، لیکن کس طرح انہوں نے تہذیب کے بخیے ادھیڑے، کس طرح انہوں نے غیر مہذب سلوک، غیر انسانی سلوک کیا۔ یہ خوف ہے جو دکھایا جاتا ہے کہ تم تہذیب کے نام پہ تم لوگ ایک دباؤ، جمہوریت آزادی کے نام پہ تم ایک دباؤ کہ تم اس لبادے میں آ کے تم کیا کرتے ہو۔ یہی سب کچھ انہوں نے کیا۔ کانگو ریور اس کے بعد ایک اور آپ کا ایک اور سمبل ہے جو کہ ایک ڈیوائڈ ہے، بیسیکلی جو ایک ڈیوائڈر کے طور پہ کام کرتا ہے، فرام دا ایول اینڈ کننگ ٹرکس آف کانگو۔ ایک طرف سو کالڈ سویلائزیشن اور ہیومینٹی ہے، ایول ہے، گڈ اینڈ وائٹ مین اور افریقن، ان کے درمیان ڈفرنس دکھایا اس نے۔ سی جو ہے وہ زندگی کو سمبلائز کرتا ہے، زندگی کا سمبل ہے، اور جب مارلو کانگو میں پہنچتا ہے تو اس کی بوٹ کی سپیڈ کو دیکھے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح وہ انر سول کی جانب بوٹ بڑھ رہا ہے۔ کانگو کے کلائمیٹ کو دیکھیں تو وہ بھی ایک امپورٹنٹ سمبل ہے، اس کے ماحول کو، خوف کا سما وہاں پہ جو آیا ہوا ہے۔ آئیوری یہ یورپین امپیریلسٹک پاورز کی گریڈ کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ یہ لوگ افریقہ کس لیے آئے؟ تہذیب سکھانے نہیں آئے، بلکہ زیادہ سے زیادہ آئیوری لوٹنے آئے۔ یہ صدام حسین سے جان نہیں چھڑانے آئے، بلکہ یہ وہاں سے تیل اٹھانے آئے۔ یہ افغانستان میں طالبان سے جان چھڑانے نہیں آئے، ملا عمر ان کا مسئلہ نہیں تھا، ان کا مسئلہ کچھ اور تھا۔ یہ اپنے وہ مقاصد پورے کرنے کے لیے آئے، اور یہ اسی طرح کرتے ہیں، امپیریلسٹک پاورز اسی طرح کرتی ہیں، اور انسانیت کے ایسے اقدامات کرتے ہیں کہ جس پہ انسانیت بھی شرماتی ہے۔ اب جب آپ نے اس کو سمجھ لیا، اس ٹاپک کو انہی ایسپیکٹس کے ساتھ، اس کے علاوہ بھی تھیمز ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ میں نے اپنے نوٹس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ دیا ہوا ہے، جو آن لائن کلاسز میں ہم استعمال کرتے ہیں، وہاں پہ ڈیٹیل کے ساتھ دیا ہوا ہے۔ آپ نے چونکہ جہاں پہ بھی پڑھا، جدھر بھی پڑھا، چند سمبلز کو میں نے بتایا۔ کوسچن کو بنانے کا طریقہ کار بہرحال یہی ہے کہ آپ سمبولزم کے اوپر لکھیں، کیا ہے سمبولزم، ایک آدھ ایگزامپل دیں، اس کا فنکشن لکھیں، اس کے بعد جو سمبلز اس ناول کے اندر استعمال کیے گئے ہیں ان کو لکھیں، اور لاسٹ پہ اپنے کوسچن کو آپ کنکلوڈ کر لیں۔ تو آگے ہم بات کریں گے، اس کا اگلا ٹاپک ہے کلونیلزم کا۔ لیٹس سی کلونیلزم میں کیا چیز ہے۔ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو کوسچن مجھے پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ واٹ ایڈورس افیکٹس کولونائزیشن ہیز ان دا یورپین کالونیز ڈپکٹڈ ان دا ہارٹ آف ڈارکنیس۔ کون سے ایڈورس افیکٹ ہوئے، کیا ہوا؟ جوزف کانراڈ ایک ایسا ناولسٹ ہے کہ جس نے کمپلیکس ہیومن نیچر کو جہاں ایک طرف ایکسپلور کیا تو وہیں ساتھ ساتھ اس نے کلونیلزم کو بھی ایکسپلور کیا۔ رومانٹک ریئلزم اس کا کی نوٹ ہے، لیکن اس ناول کے اندر اس نے کلونیلزم کے کانٹیکس میں اس نے بہت کچھ بتایا۔ کلونیلزم میں کیا ہوتا ہے؟ کنٹرول حاصل کیا جاتا ہے، اور ایک قوم دوسری قوم کو سبجوگیٹ کر لیتی ہے، اس کی پاپولیشن کو فتح کر لیتی ہے، ایکسپلائٹ کرتی ہے، اور اس کی زبان، اس کے کلچر، اس کے اوپر، یعنی کہ جب وہاں پہنچتی ہے، لازمی بات ہے جب کالونی بنائے گی، جب وہاں پہ بسیرا کرے گی تو کیا ہوگا، ان کا کلچر، ان کی ویلیوز کے اوپر اپنا اثر چھوڑے گی۔ زبان تک اپنی زبان، مذہب، کلچر، ویلیوز ان کے اوپر وہ اپنی مسلط کرتے ہیں۔ تو یہاں جب آپ اس یورپین کلونیلزم کو دیکھیں تو یہ کیا ہے، پولیٹیکل اور اکنامک فینومینا ہے، جہاں پہ یورپین نیشنز نے ایکسپلور کیا، افریقہ کو ایکسپلور کیا، سیٹل ہوئے وہاں پہ، اور ان کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا، لوٹ مار کی، وہاں پہ تباہی مچائی۔ ہارٹ آف ڈارکنیس کے اندر بھی کیا ہے، کلونیلزم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سارے کے سارے ایلیمنٹس دیکھیے کس مقصد کے لیے آتے ہیں،
اس کیا پرپس تھا کلونیلزم کا، کیا مقاصد تھے، کیوں انہوں نے آ کے یہاں پہ ڈیرے بسائے، کیا مقاصد تھے. اب اس کو اگر دیکھیں تو کیا مقصد تھا، نیٹیوز کے بلیفز کو اور ان کے ٹریڈیشنل ویز آف لائف کو جو ہے بیسیکلی سپریس کیا جائے. کانریڈ جو ہے یہاں پہ اسی چیز پہ فوکس کرتا ہے، وہ اسے کہ کمپنی اوورٹلی کیا امپلائی کرتی ہے، اصل بات کیا ہے، اصل عزائم ان کے کیا ہے. وہ کانگو جا رہے ہیں نیٹیوز کو سویلائز کرنے، فیس لیول پہ تو یہ بات ہے، لیکن اصل بات یعنی کہ ان کو وہ یورپین وے آف لائف کی جانب وہ کنورٹ کرنے جا رہے ہیں. اس ناول کے اندر ڈومینیٹنگ تھیم ہے کلونیلزم. اور یہاں پہ بیہیویئر کو دیکھیں، ناولسٹ جو ہے کس انداز سے افیکٹو انداز سے وہ دکھاتا ہے، افیکٹو ٹچ ہے، ایکوریٹ پکچرز نے دکھائی کہ کیسے وہاں پہ انہوں نے تباہی مچائی. اور ساتھ ساتھ اسی چیز کے اوپر بات بھی کی گئی کہ جیسے رومن نے پہلے برطانیہ کو فتح کیا تو مہذب کیا، اب برطانیہ کسی اور کو فتح کرنے جا رہا ہے اور ان کو مہذب کرنے جا رہا ہے. وہ تو جب جاتے تھے رومن امپائرز، وہ جاتی تھیں لوٹ مار بھی کرتی تھیں، لیکن وہ اپنی تہذیب لے کے جاتی تھیں. آئیوری جو ہے اسی کلونیلزم کا سمبل ہے کہ جب یہ جاتے ہیں وہاں پہ ان کو سبجوگیٹ کرتے ہیں، ان کے اوپر اپنے قوانین، اپنی ہر چیز وہ مسلط کرتے ہیں، تو وہ کس طرح ان کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں. اس ٹاپک کو یہیں پہ ہم روکتے ہیں، کلونیلزم کو. نماز کی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ شروع کریں گے.